अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ देवोनतम पार्ट 3। मुसलसल बजती बेल पर मिशहद ने तेज़ी से जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े शख्स को देखकर आंखों में अजनबियत उतर आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन? जी मैं रहबान मिर्ज़ा, आपका पड़ोसी। उसने तारुफ कराया। ओह, आप वही हैं ना जो खातरा को माल रोड लेकर गए थे? मशहद याद करते हुए बोली। आज सुबह ही खातिरा ने उन्हें बताया था, जिस पर मशहद को अच्छा तो नहीं लगा था, पर कोई ख़ास रद्द अमल भी नहीं दिया था, क्योंकि वो जिस माहौल से आई थी वहाँ लड़का लड़की की दोस्ती को मायूब नहीं समझा जाता था। मगर इसके बाद भी वो लड़का लड़की की दोस्ती में एक हद की कायल थी। अंदर आ जाओ। मशहद ने साइड पर होकर उसे अंदर आने का रास्ता दिया। आप बैठो, बस मैं अभी आई। मशहद कहती हुई किचन की जानिब बढ़ी और उसके लिए कॉफ़ी बनाने लगी। रहबान वहीं सोफे पर बैठा चारों तरफ नज़र दौड़ा रहा था कि शायद किसी कमरे से वो बाहर निकल आए। ये लो, कॉफ़ी पियो। चंद लम्हों बाद ट्रे हाथ में लिए मशहद उसके सामने सोफे पर आ बैठी। रहबान ने शुक्रिया अदा करते हुए भाप उड़ाती कॉफ़ी का कप उठाकर लबों से लगाया। कल मेरी बहन की सालगिरह है, इसलिए मैं आप लोगों को इनवाइट करने आया हूँ। कॉफ़ी का कप नीचे करते हुए वो गोया हुआ। ये तो अच्छी बात है, हम ज़रूर आएंगे, मिशत ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे तो मामा भी आना चाह रही थी, मगर उनके घुटनों में दर्द था, इसलिए मैंने सोचा ये काम भी मैं ही अंजाम दे दूँ। रहबान ने कहते हुए इनविटेशन कार्ड मिशत की तरफ बढ़ाया, जिसे उन्होंने फ़ौरन थाम लिया। चंद मजीद बातों के बाद वो घर से चला गया तो मिशत उठकर किचन की जानिब बढ़ गई, जबकि अपनी बालकनी में खड़ी खातिरा हैरत से रहबान मिर्ज़ा को घर से बाहर निकलते और अब अपने घर की तरफ जाते देख रही थी। ये क्यों आया था? मिकाल रुबाब के कमरे में दाखिल हुआ, जो हाथ में तस्वीर लिए कुछ पढ़ने में मसरूफ़ थी। वो वहीं रुककर उनके फारिग होने का इंतज़ार करने लगा। क्या हुआ मिकाल? उसके चेहरे पर छाई संजीदगी देखते हुए उन्होंने पूछा। बड़ी माँ, आपको सब पता तो है, वो कहता हुआ उनके पास ही बेड पर बैठ गया। मिकाल किस बात की तरफ इशारा कर रहा था, रुबाब अच्छे से जानती थी। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, पर तुम जानते तो हो, एक बार कोई जिन किसी के इश्क में मुब्तला हो जाए तो उससे दस्तबरदार नहीं होता। वो धीमी आवाज़ में बोली। मगर दादा जुल्फ़िकार उन तक बात पहुंच गई तो गाज़ान के आगे वो भी सर झुका देंगे, तुम्हें तो पता है। रुबाब के कहने पर मिकाल ने इस बात में सर हिलाया, मगर अब भी वो मुतमईन नज़र नहीं आ रहा था। कोई और परेशानी है? रुबाब पूछे बगैर ना रह सकी। हाँ, खातिरा। बड़ी माँ, वो लड़की क्या वो कबूल कर लेगी गाज़ान की हकीकत जानने के बाद? उसके सवाल पर रुबाब ने नज़रें चुरा ली। एक यही सवाल था जिसका जवाब फ़िलहाल किसी के पास नहीं था। अल्लाह बेहतर जानता है बेटा, वो बोली तो मिकाल को ना जाने क्यों उनके लहजे में भिगापन महसूस हुआ। रहबान यहाँ क्यों आए हैं? रहबान यहाँ क्यों आए थे? मिशत के कमरे में दाखिल होते ही जहन में मचलता सवाल ज़बान तक आया। कल उसकी बहन की सालगिरह है तो हमें इनवाइट किया है। बेडशीट को दुरुस्त करते हुए वो सरसरी अंदाज में बोली। ओह, क्या हुआ? कोई परेशानी है? खातिरा के चेहरे के तासुरात को बगौर देखते हुए मिशत ने सीधे खड़े होते हुए पूछा। हाँ, वो कल गाज़ान के साथ अयूबिया जाने का सोच रही थी, पर अभी आपसे पूछा नहीं था तो गाज़ान को जवाब नहीं दिया। वो कहती हुई उनके पास बेड पर आकर बैठ गई। उसके अंदाज से साफ ज़ाहिर था कि वो अयूबिया जाने का इरादा रखती है, पर कल रहबान की बहन की सालगिरह के वहाँ भी तो जाना पड़ेगा। कुछ हमसायों के हुकूक भी अदा करने होते हैं। निशत अलमारी की तरफ बढ़ती हुई बोली, साथ ही अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगी। खातिरा ने मुंह बसोर कर उनकी पुश्त को देखा। तो आप चले जाइएगा ना, तुम गाज़ान के साथ जाना चाहती हो? अब की मिशत संजीदगी से उसकी जानिब मुतवज्जा हुई थी। मैं अयूबिया जाना चाहती हूँ, खातिरा ने अपने लफ्ज़ों पर जोर देते हुए कहा। ठीक है, फिर चली जाओ, पर शाम से पहले वापस आना। संजीदगी से इजाज़त देती वो उसे पाबंद भी कर चुकी थी। खातिरा इस बात में सर हिलाती उठकर कमरे से बाहर निकल गई। उसके लिए इतना बहुत था कि मिशत राज़ी हो गई थी। इस जादू के ज़रिए तुम मेरे वजूद को तो हासिल कर सकती हो, मगर मेरा दिल, मेरी रूह हमेशा उससे मोहब्बत करता रहेगा। सलाखों को सख्ती से पकड़े वो दहाड़ा। पूरा कमरा उसकी दहाड़ से लरज़ उठा था। इतने साल उन सलाखों में रख कर देखो, क्या मिला तुम्हें? वो बेटा जो किसी मोहब्बत की निशानी नहीं बल्कि तुम्हारे गुनाहों की निशानी है। आज जब वो जादू के असर से बाहर निकला तो एकदम बेकाबू हो गया, जबकि कमरे की ऊपरी खिड़की से झांकता 10 साला ज़ुल्करनैन अपने बाप के इस रूप को हैरत से
دیکھ رہا تھا۔ بکواس بند کرو، ابھی تک تمہارے سر سے اس کی محبت کا بھوت نہیں اترا؟ سامنے زمین پر بیٹھی لال چوگا پہنے زیر لب منتر پڑھتی زوجیل ایک دم چلا اٹھی تھی۔ قائم ذوالفقار کی رباب سے محبت اور اس سے نفرت بھلا وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ اپنی سرخ آنکھوں سے قائم ذوالفقار کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے سامنے رکھا سیاہ مائع اٹھا کر ان سلاخوں کی طرف اچھال دیا، جس کے ساتھ ہی کمرے میں گونجتی قائم ذوالفقار کی چیخیں ذوالقرنین کو ماضی سے نکال کر حال میں لے آئی۔ بابا، آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے وہ بڑبڑایا، ایک وہ عورت ہے جس نے مجھے پیدا کیا، مگر آپ جانتے ہیں آپ کی طرح میں بھی ان سے نفرت کرتا ہوں، اور دوسری وہ عورت ہے جو آپ کی محبت ہے۔ تصور میں باپ سے مخاطب ہوئے وہ اپنے دل کا حال سنا رہا تھا۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتی، مگر پھر بھی میں ان کے غم کا سوچ کر میرا دل بھی غمگین ہو جاتا ہے۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد دعا مانگ کر وہ جائے نماز اٹھا کر کھڑی ہوئی اور الماری کی طرف بڑھ کر کل ایوبیہ جانے کے لیے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ غازان کے ساتھ وقت گزارنے کا سوچ کر ہی اس کے اندر خوشی پھیلتی جا رہی تھی۔ اچانک ہی وہ دل کے بہت قریب محسوس ہونے لگا تھا، اور یہ سب کب ہوا یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ کیا پہنوں؟ کپڑوں پر نظر ڈالتے ہوئے اس نے سوچا کہ تبھی سائڈ ٹیبل پر رکھا اس کا موبائل بج اٹھا۔ اف، ابھی کس کو یاد آ گئی میری؟ بڑبڑاتے ہوئے اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو انجان سا نمبر تھا۔ ہیلو، کیسی ہے مس خطرہ؟ اس کی ہیلو کے جواب میں ابھرنے والی آواز اس کے جسم میں سنسنی سی دوڑا گئی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے موبائل پر گرفت مضبوط کی۔ میں ٹھیک ہوں مسٹر لائر صاحب، لیکن یہ نمبر آپ کے پاس کیسے آیا؟ ذہن میں مچلتا سوال فوراً زبان پر آیا۔ بس آ گیا، فون کان سے لگائے بالکنی میں موجود غازان مسکراتے ہوئے بولا۔ نظریں خاطرہ پر جمی تھیں۔ تو لائر کے ساتھ ساتھ چور بھی ہیں آپ؟ اس نے مسکراہٹ دبا کر لہجے میں سنجیدگی لیے کہا۔ اب یہ تو الزام ہے مجھ پر۔ خاطرہ کی باتوں سے وہ محفوظ ہو رہا تھا۔ اچھا یہ بتائے کل چل رہی ہے نا؟ غازان نے بات بدل دی۔ ہاں چلوں گی، کب تک آئیں گے آپ؟ موبائل کان سے لگائے وہ واپس الماری کی طرف بڑھی تاکہ کل کے لیے کپڑے نکال سکیں۔ 8 بجے تیار ہو جائیے گا، میں لینے آؤں گا۔ ٹھیک ہے، بائے، خاطرہ کہہ کر فون بند کرنے ہی لگی تھی کہ غازان تیزی سے بولا، بلیک پہننا تم پر سوٹ کرے گا جانے دلم۔ غازان کے لفظوں پر خاطرہ کا تیزی سے چلتا ہاتھ ایک دم ساکت ہوا۔ آج اسے ان لفظوں کے معنی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ غازان کے لہجے نے ہی لفظوں میں چھپا ہر مطلب اس پر واضح کر دیا تھا۔ بائے، صبح ملاقات ہوگی۔ خاطرہ کو ساکت کھڑا دیکھ کر غازان نے کہا اور فون جیب میں رکھتا دلکش انداز میں مسکراتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، جبکہ خاطرہ اس کے لفظوں کے زیر اثر اب بھی وہیں کھڑی تھی۔ تم کب آئی؟ صبح سویرے کانتا کو اپنے سامنے دیکھ کر رباب ٹھٹک سی گئی۔ ابھی پرسوں تو وہ ناراض ہو کر یہاں سے گئی تھی، اور آج اچانک پھر وہ ان کے گھر پر موجود تھی۔ ابھی آئی ہوں۔ کیوں، آپ کو میرا آنا پسند نہیں آیا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آؤ اندر آؤ۔ انہوں نے سائڈ پر ہو کر اسے کمرے میں آنے کی جگہ دی، مگر اندر ہی اندر وہ الجھ سی گئی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ کانتا کا آنا انہیں پسند نہیں تھا، لیکن کانتا کا نارمل انداز انہیں حیران کر رہا تھا، یوں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ غازان کہاں ہے؟ اس کی موجودگی گھر میں تو محسوس نہیں ہو رہی۔ اس نے کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ وہ گھر پر نہیں ہے۔ کہاں گیا ہے؟ اس کے سوال پر رباب کچھ پریشان ہوئی، مگر چہرے کے تاثرات نارمل تھے۔ پتہ نہیں یا بتانا نہیں چاہتی؟ کانچا کا لہجہ ایک دم بدلا۔ رباب کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ دماغ درست ہے تمہارا؟ کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ دماغ تو اب درست ہوا ہے میرا۔ مجھ کو راستے سے ہٹا کر اس 2 ٹکے کی لڑکی سے غازان کی شادی کرنا چاہتی ہو نا؟ کانتا کہتی ہوئی دھیرے دھیرے ان کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کی بات کے ساتھ ہی رباب کو اچانک ہی خطرے کا احساس ہوا۔ کانتا کے ارادے انہیں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ کتنے سالوں سے اکیلی زندگی گزار رہی ہو؟ چلو آؤ، آج تمہیں بھی تمہارے شوہر کے پاس بھیج دوں۔ کہتے ہوئے ایک دم اس کا چہرہ اور آواز بدلنے لگی۔ رباب آنکھوں میں حیرت لیے ساکت سی کھڑی اس کے بدلتے روپ کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک کوئی نوکیلی چیز انہیں اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہوئی۔ تم یہ سب کیوں؟ بمشکل بولتی وہ فرش پر گرتی چلی گئی۔ اپنے ساکت ہوتے وجود کے ساتھ وہ اس شخص کی آگ رنگ آنکھوں کو دیکھ رہی تھی جو کانتا کے روپ سے نکل کر اب اپنے اصل روپ میں آ چکا تھا۔ بائے بائے رباب قائم ذوالفقار، کہا لگا کر ہنستا وہ ایک دم وہاں سے غائب ہو گیا کہ تبھی دروازہ کھول کر اندر آتا غازان اپنی جگہ سے ایک پل کے لیے ہل نہ سکا۔ ماں کے مردہ وجود کو دیکھتے ہی اسے اپنے پیروں تلے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔
ہاتھ میں موجود ماں کے لیے لائے گجرے سیدھا فرش پر جا گرے تھے۔ ماں ماں، وہ دہاڑتا ہوا آگے بڑھا۔ اس کی دہاڑ پر میکال کے ساتھ ساتھ ذوالفقار بھی فوراً کمرے میں حاضر ہوئے، مگر سامنے مردہ وجود کو دیکھ کر اپنی اپنی جگہ ساکت رہ گئے۔ ماما اٹھے، آنکھیں کھولے۔ یہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے رباب کو جھنجھوڑنے لگا کہ تبھی رباب کا وجود ریت کی مانند بکھر گیا، بکھر کر غائب ہوتا چلا گیا، جس کے ساتھ ہی غازاں ذوالفقار کی دہاڑ پورے ذوالفقار پیلس میں گونج اٹھی تھی۔ ماما! آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پر مطمئن سے نظر ڈال کر وہ اپنا موبائل اٹھا کر چیک کرنے لگی۔ 8 بجے سے اوپر ٹائم ہو گیا تھا، مگر غازان کی کوئی خبر نہ تھی۔ نہ جانے کہاں مصروف تھا کہ اسے وقت پر تیار ہونے کا کہہ کر اب خود غائب تھا۔ رات کو تو کہا تھا 8 بجے آؤں گا، اور اب جناب کا خود پتہ نہیں ہے۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے غازان کا نمبر نکالا جو کل رات ہی سیو کر چکی تھی۔ کیا کروں، خود کال کروں؟ نہیں، انہیں اچھا نہیں لگتا۔ نہیں، اچھا نہیں لگتا نا۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ کمرے میں ادھر ادھر سے چکر لگانے لگی، پر جب نہ رہا گیا تو انا کو سائڈ پر رکھ کر بالآخر اس نے غازان کو کال ملائی، جو دوسری بیل پر ہی اٹھا لی گئی تھی۔ ہیلو، غازان کی گمبھیر آواز ابھری، جسے سنتے ہی خاطرہ لب کاٹتی سوچ میں پڑ گئی کہ کیا کہیں، مگر اس سے پہلے وہ کچھ کہتی غازان نے خود ہی اس کی مشکل دور کر دی۔ امی کا انتقال ہو گیا خاطرہ، میں اس وقت اسلام آباد ہسپتال میں ہوں، تم سے پھر بات ہوگی۔ اتنا کہہ کر وہ فون بند کر چکا تھا، جبکہ خاطرہ شاکڈ کھڑی بے یقینی سے فون کو دیکھنے لگی۔ کیا اس نے وہی سنا تھا جو غازان نے کہا تھا؟ کیا رباب آنٹی تم گئی نہیں؟ خاطرہ کو سیڑھیاں اترتے دیکھ کر مشہد نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی جو اس وقت 9 بجا رہی تھی۔ وہ کچھ حیران ہوئی۔ کہا تو وہ فجر کے بعد سے تیاری میں لگی تھی اور اب وقت گزرنے کے بعد بھی گھر پر موجود تھی۔ غازان کی امی کا انتقال ہو گیا ماما، ان کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا۔ کیسے ہوا یہ سب؟ پتہ نہیں، کچھ بتایا نہیں۔ ابھی ویسے بھی وہ شہر میں ہے، گھر پر موجود نہیں ہے، خاطرہ افسردگی سے بولی۔ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا، کل ہی تو وہ رباب سے ملی تھی اور آج! اللہ صبر دے ان کے گھر والوں کو۔ مشہد کو بھی غازان کا سوچ کر دکھ ہوا تھا۔ وہ تو ویسے بھی انہیں اپنا اپنا سا لگنے لگا تھا، ہر وقت ان کی مدد کے لیے حاضر ہوتا تھا، لیکن آج نہ جانے کس حال میں تھا، کوئی اس کے ساتھ تھا بھی یا نہیں۔ چلو میں ذرا کپڑے استری کر لوں، شام کو رہبان کے گھر سالگرہ میں بھی جانا ہے، تم چلو گی نا؟ انہوں نے صوفے سے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میرا دل نہیں کر رہا، آپ چلی جائیے۔ خاطرہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ غازان اس وقت دکھ میں تھا تو وہ کیسے خوشیاں منا سکتی تھی؟ دل تو اب میرا بھی نہیں کر رہا، پر جانا تو پڑے گا، مشہد کہہ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ خاطرہ اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، اس بات سے بے خبر کہ کوئی سیڑھیوں پر کھڑا اس کے ایوبیہ بلکہ غازان کے ساتھ نہ جانے پر بے انتہا خوش تھا۔ آخر کار میں کامیاب ہو گیا، آگ رنگ آنکھوں میں چمک لیے کہا لگا کر ہنستا وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اندھیرے کمرے میں آنکھیں بند کیے بیٹھا وہ جیسے اپنے آنسو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ خاطرہ سے بات کرنے کے بعد سے اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ وہ اس وقت تنہا رہنا چاہتا تھا، کوئی تسلی، کوئی دلاسا اس کے دکھ کا مداوع نہیں کر سکتا تھا۔ ماما کیوں چھوڑ گئی مجھے؟ اب میں کیا کروں؟ پہلے بابا اور اب آپ؟ کمرے کی طرح اس کی آنکھیں بھی اس وقت پوری سیاہ ہو چکی تھی۔ اپنے پیارے کو کھونے کا دکھ ہر احساس پر حاوی ہو رہا تھا۔ جس نے بھی یہ کیا ہے میں اسے چھوڑوں گا نہیں، بلکہ وہ کہتے کہتے رکا۔ ایک دم اسے ذوالقرنین کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ وہ ذوالفقار پیلس میں داخل ہو رہا تھا۔ یہ محسوس کرتے ہی اس کے جبڑے سختی سے بھیج گئے، شعلے کی طرح بھڑکتی آنکھوں کے گرد سیاہ دراڑیں پڑنے لگی تھی۔ وہ بجلی کی تیزی سے کمرے سے باہر نکلا اور باہر کے دروازے کی طرف بڑھا۔ ذوالقرنین جو رباب کی خبر ملتے ہی ذوالفقار پیلس پہنچا تھا، سامنے سے آتے غازان کو دیکھ کر وہیں رک گیا۔ اس کے چہرے پر اس وقت غازان کے لیے ہمدردی تھی، یہ جانے بغیر کہ غازان اس کے متعلق کیا سوچے بیٹھا ہے۔ غازی تم ٹھیک؟ ابھی اس کے الفاظ ادا بھی نہ ہوئے تھے کہ غازان کے پڑنے والے مکے نے اسے دور اچھال دیا۔ ذوالقرنین سیدھا دیوار سے جا کٹ لگا۔ مجھے پورا یقین ہے ماما کی موت کے پیچھے تیرا ہاتھ ہے۔ پہلے تیری ماں میرے باپ کو کھا گئی اور اب تو نے میری ماں کو چھین لیا، اس لیے یہاں آتا تھا نا تو، تاکہ ان کو مجھ سے دور کر سکے۔ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ اپنے جناتی روپ میں آتے ہی وہ ذوالقرنین کو لیے وہاں سے ایک دم غائب ہوا اور سیدھا جنگل میں چلا آیا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ یہ کیا کر رہے ہو؟
ذوالقرنین نے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرواتے ہوئے اسے ایک جھٹکے سے پیچھے ڈھکیلا، جس کے باعث غازان سیدھا درخت سے جا ٹکرایا تھا۔ آج تو میرے ہاتھوں نہیں بچے گا، غازان کہتا ہوا پھر اس پر جھپٹنے لگا کہ اچانک ان کے درمیان میکال نمودار ہوا اور ایک فورس سے دونوں کو دور ڈھکیلا۔ تم دونوں کا دماغ ٹھیک ہے؟ بڑی ماں اس دنیا سے چلی گئی، دادا ذوالفقار بستر پر پڑے ہیں اور تم دونوں یہاں ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہو۔ ان دونوں کو سخت نظروں سے گھورتے ہوئے وہ دہاڑا، میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے، مگر یہ اپنے آپے میں نہیں۔ ذوالقرنین نے نفرت بھری نگاہ غازان پر ڈالی۔ اپنی بکواس بند کرو، جان سے مار دوں گا تمہیں، غازان کہتا ہوا ایک بار پھر آگے بڑھنے لگا کہ میکال اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ غازی کبھی آنکھوں سے نفرت کی پٹی اتار کر دیکھو، ہو سکتا ہے جو دکھ رہا ہے ویسا نہ ہو، میکال نے اسے سمجھانا چاہا۔ غازان کی کیفیت سے وہ بخوبی واقف تھا، اس لیے اپنا لہجہ اس نے نرم کر لیا تھا۔ کیا دیکھوں ہاں؟ اب بچا کیا ہے میرے پاس؟ اس نے چلاتے ہوئے پاس موجود درخت پر ہاتھ مارا جو زمین سے اکھڑ کر دور جا گرا تھا۔ میکال نے چہرہ موڑ کر ذوالقرنین کی طرف دیکھا جو تیکھی نظروں سے غازان کا جنونی انداز دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً سے یہاں سے جانے کا اشارہ کیا، جس پر ذوالقرنین بھی خاموشی سے وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے جانے پر میکال نے سکھا سانس لیا، پھر چہرہ موڑ کر غازان کی طرف متوجہ ہوا۔ غازی سنبھالو خود کو، دادا ذوالفقار کو تمہاری ضرورت ہے۔ کیسے سنبھالوں خود کو یار؟ کس کے لیے سنبھالوں؟ غازان نے اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا، دکھ، درد، بے بسی کے باعث وہ جنونی سا ہو رہا تھا۔ میرے لیے، دادا ذوالفقار کے لیے، اور خاطرہ، ہم سب ہیں تمہارے پاس، ہمارے لیے خود کو سنبھالو غازی۔ میکال کی بات پر اس نے اپنا جھکا سر اٹھا کر اسے دیکھا، مگر کہا کچھ نہیں۔ اس کی خاموشی سے میکال کی ہمت مزید بڑھی۔ چلو گھر چلو، دادا ذوالفقار انتظار کر رہے ہیں، انہیں تکلیف مت دو، کہتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کر غازان کا ہاتھ تھاما اور اسے لیے واپس ذوالفقار پیلس کی طرف بڑھ گیا۔ ٹوٹ جاتا ہے واسطہ کچھ یوں بھی خود سے، تجھ سے جب رابطہ ہمارا نہیں ہوتا۔ گھر کا سارا کام نپٹا کر سنک کے سامنے کھڑی وہ غائب دماغی سے اپنے ہاتھ دھو رہی تھی۔ آج پورا ایک ہفتہ گزر چکا تھا، مگر غازان کی طرف سے کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ کئی مرتبہ اس نے کال کر کے غازان کی خیریت معلوم کرنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن آگے سے فون ہی بند ملتا۔ دل الگ اداس ہو رہا تھا۔ ایک ہفتے سے اس نے خود کو بھی گھر میں قید کر لیا تھا، مگر آج اسکول جاتے وقت مشہد اسے گھر کے سامان کی لسٹ تھما کر چلی گئی تھی، جس کے باعث قریب ہی دکان سے گھر کا سامان لانے کے لیے وہ اب تیار ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں کہاں مصروف ہے، نہ ملنے آتے ہیں نہ کوئی کال۔ اس نے سوچتے ہوئے نل بند کیا اور آگے بڑھ کر لیونگ روم کے صوفے پر رکھا اپنا کوٹ اٹھا کر پہننے لگی۔ سامان کی لسٹ کہاں گئی اب؟ بڑبڑاتے ہوئے اس نے لسٹ کی تلاش میں نظریں دوڑائی جو اسے ڈائننگ ٹیبل پر ہی رکھی نظر آئی۔ سر پر اسکارف پہننے کے بعد جلدی سے لسٹ اٹھاتے ہوئے اس نے باہر کی جانب قدم بڑھائے اور دروازے کو تالا لگا کر قریب ہی دکان کی سمت چلنے لگی۔ مس خاطرہ، عقب سے آتی آواز پر وہ چونک کر رکی، مڑ کر دیکھا تو سامنے رہبان مرزا کو کھڑا پایا۔ آپ؟ جی میں۔ آپ آئی نہیں سالگرہ پر، بلکہ ایک ہفتے سے نظر ہی نہیں آئی، وہ کہتا وہ اس کے قریب آیا۔ وہ میری طبیعت خراب تھی، پر ماما تو آئی تھی نا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے جھوٹ بولا۔ ہاں وہ تو آئی تھی، پر دعوت تو میں نے آپ دونوں کو ہی دی تھی، رہبان نے شکوہ کیا۔ سوری۔ ارے کوئی بات نہیں، ویسے کہاں جا رہی ہے؟ وہ قریب ہی دکان ہے نا، وہاں۔ خاطرہ نے ہاتھ سے اس سمت اشارہ کیا۔ چلے پھر ساتھ چلتے ہیں، مجھے بھی کچھ سامان لینا ہے۔ رہبان کی بات پر اسبات میں سر ہلاتی اس سے باتیں کرتی سڑک پر چلنے لگی۔ جب ذوالفقار پیلس کے سامنے سے گزرتے ہوئے اسے عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی دیکھ رہا ہو۔ کیا ہوا؟ رک کیوں گئی؟ رہبان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، ایسا لگ رہا ہے کوئی دیکھ رہا ہے، کہتے ہوئے اس نے اطراف میں نظر دوڑائی، مگر کسی کو نہ پا کر وہ سر جھٹکتی آگے بڑھ گئی، جبکہ اس سے ایک قدم کے فاصلے پر چلتے رہبان مرزا کی نظر اچانک ہی اوپر کی جانب اٹھی تھی، جہاں ٹیرس پر کھڑا ذوالقرنین خاطرہ کی نظروں میں آئے بغیر انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ پیالے میں ہڈیوں کا بنا سوپ نکال کر میکال نے ذوالقرنین کے سامنے رکھا، جسے دیکھتے ہی منہ بناتا اپنا من پسند سرخ مشروب گلاس میں نکال کر پینے لگا۔ اس کی اس حرکت پر میکال کے ماتھے پر بل پڑے، مگر کچھ بھی کہنے کے بجائے وہ اپنا پیالہ اٹھا کر اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تو کچھ پتہ چلا؟ ماما رباب کے ساتھ یہ سب کس نے کیا؟ گلاس ہونٹوں سے ہٹاتے ہوئے اس نے میکال سے پوچھا، جو فوراً نفی میں سر ہلانے لگا تھا۔ نہیں، غازی نے بہت کوشش کی، پر کوئی سرا ہاتھ نہیں آیا۔ ویسے تم ایک ہفتے سے کہاں غائب تھے؟ میکال نے کہتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، جس نے ایک ہفتے کی غیر حاضری کے بعد آج صبح ہی ذوالفقار پیلس میں حاضری دی تھی۔ گھر پر تھا، اپنے غازان کی وجہ سے ہی ادھر
گھر پر تھا آپ نے؟ غازان کی وجہ سے ہی ادھر کا رخ نہیں کیا، ورنہ مجھے دیکھتے ہی اسے دورہ پڑنے لگ جاتا۔ ذوالقرنین کے کہنے کی دیر تھی کہ زوردار آواز کے ساتھ دروازہ کھولتا غازان کمرے کے اندر آیا۔ مجھے خاطرہ نہیں مل رہی، ذوالقرنین کو نظر انداز کرتا ہوا مکال سے بولا۔ چہرے پر عجیب وحشت چھائی ہوئی تھی۔ رباب کے بعد اب وہ خاطرہ کو کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا۔ کیا مطلب نہیں مل رہی؟ یہی ہوگی، مکال نے کہتے ہوئے ہاتھ میں موجود پیالہ ٹیبل پر رکھا۔ ورنہ غازان سے کوئی بعید نہیں تھا کب کس بات پر غصہ آ جائے اور یہی پیالہ اٹھا کر اس کے منہ پر مار دے۔ میں نے کہا نا نہیں مل رہی، وہ یہاں نہیں ہے، اس کا گھر بھی دیکھ کر آ رہا ہوں، تالا لگا ہے۔ وہ ایک دم دہاڑا، جس پر ذوالقرنین کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ ایک ہفتہ محبوبہ سے غافل رہنے کے بعد خیال آ رہا ہے وہ نہیں مل رہی؟ مکال کی زبانی اسے غازان کی اس ایک ہفتے کی مصروفیات کا پہلے ہی پتہ چل گیا تھا، اس لیے طنز کرنے سے باز نہ آیا۔ تم تھوڑی دیر پہلے کسی لڑکے کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ غازان کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ وہ فوراً بولا۔ غازان ایک دم الرٹ ہوا۔ کس کے ساتھ؟ مجھے کیا پتا کون تھا، ویسے بڑا ہینڈسم تھا، دونوں میں بڑی بے تکلفی تھی۔ اور ابھی ذوالقرنین کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ غازان فوراً وہاں سے غائب ہوا۔ اس کے جاتے ہی مکال نے گھور کر ذوالقرنین کی طرف دیکھا، جو ڈھیڑ بنا واپس اپنے مشروب کی طرف متوجہ ہو گیا، جیسے اس نے کچھ کہا ہی نہ ہو۔ ذوالفقار پیلس سے وہ سیدھا خاطرہ کے گھر آ گیا تھا، جہاں ابھی بھی تالا لگا تھا۔ غصے سے کھولتے دماغ کے ساتھ وہ ادھر ادھر ٹہلتا، ان کی واپسی کا انتظار کرنے لگا کہ تبھی سامنے سڑک سے وہ دونوں گھر کی طرف آتے دکھائی دیے، ہنستے مسکراتے چہروں کے ساتھ باتیں کرتے۔ وہ غازان کو آگ لگا چکے تھے۔ مجھ سے تو کبھی ایسے کھلکھلا کر بات نہیں کی، جب دیکھو مرچی چباتی رہتی ہے۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے چبھتی نظروں سے رہبان کو دیکھا، جو خاطرہ کے ساتھ چلتا اس کے قریب آ رہا تھا۔ ارے آپ! غازان کو اپنے سامنے دیکھ کر سیاہ آنکھیں چمک اٹھی، دل الگ ہی لے میں دھڑکنے لگا تھا۔ جی میں کہاں گئی تھی؟ رہبان پر ایک سرد نظر ڈال کر اس نے خاطرہ سے پوچھا، اور آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے سارا سامان لے لیا۔ گھر کا کچھ سامان لینا تھا تو قریب ہی دکان پر گئی تھی، راستے میں رہبان بھی مل گئے۔ ویسے آپ دونوں تو پہلے سے یہاں رہتے ہیں، ایک دوسرے کو تو جانتے ہی ہوں گے؟ نہیں، غازان سپاٹ انداز میں کہتا دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ خاطرہ نے ایک شرمندہ سی نظر رہبان پر ڈالی اور اسے بائے کہتی غازان کے پیچھے چل پڑی، جبکہ رہبان مرزا وہیں کھڑا چہرے پر مسکراہٹ سجائے انہیں گھر کے اندر جاتے دیکھ رہا تھا۔ تو ہمارے رقیب بھی ہیں؟ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی خاطرہ نے غصے سے غازان کو گھورا، جو ڈائننگ ٹیبل پر سارا سامان رکھ رہا تھا۔ کون سی بات؟ میں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی اس سے، دوسری طرف سے بڑی معصومیت سے جواب دیا گیا۔ زیادہ بھولے بننے کی ضرورت نہیں۔ کیا تھا جو ٹھیک سے سلام دعا کر لیتے تو؟ میں یہاں اس کے بارے میں بات کرنے نہیں آیا، اب کے غازان نے بھی غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ بھلا خاطرہ کے منہ سے کسی اور مرد کا ذکر کہاں برداشت ہوتا، جبکہ اس کی بات پر خاطرہ کے تاثرات یک دم بدلے، غصے کی جگہ نرمی نے لے لی۔ ویسے کہاں تھے ایک ہفتے سے؟ کوئی خبر ہی نہیں دی۔ اور آنٹی کا انتقال کیسے؟ دانستہ طور پر بات ادھوری چھوڑ دی۔ بتایا تو تھا، اسلام آباد میں تھا اور امی کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، دھیرے سے کہتے ہوئے اسے نظریں چرائی۔ خاطرہ سے جھوٹ بولنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ اوہ، ویسے آپ باہر کھڑے کیا میرا انتظار کر رہے تھے؟ غازان کے چہرے پر چھائی اداسی دیکھ کر اس نے بات بدلی۔ اس کے ساتھ کیوں گئی تھی؟ میں نے کہا تھا نا، جہاں جانا ہوگا میں لے جاؤں گا، کچن میں جاتی خاطرہ کی پشت کو گھورتے ہوئے دبے دبے لہجے میں بولا۔ رہبان کے ذکر پر ایک بار پھر نئے سرے سے غصہ چڑھا تھا۔ ایک ہفتے سے تو خود غائب تھے، پھر آپ کے ساتھ کیسے جاتی؟ فریج سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے خاطرہ نے سوال کیا۔ غازان کا یوں اپنے لیے فکر مند ہونا، پرواہ کرنا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ آج صبح آ گیا تھا میں، تم فون کرتی تو آ ہی جاتا تمہارے پاس، آپ کا فون بھی بن جا رہا تھا مسٹر لائر صاحب۔ غازان جو صوفے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، خاطرہ کے کہنے پر فوراً سیدھا ہوا۔ فون بند تھا؟ ہاں، میں نے بہت بار کال کی، مگر اس دن کے بعد سے آپ کا فون ہی بند تھا۔ خاطرہ کہتی ہوئی کچن سے نکل کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف آئی اور سارا سامان اٹھا کر واپس کچن کی طرف بڑھ گئی، جبکہ غازان الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فون بند تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ خاطرہ میں چلتا ہوں، پھر آؤں گا۔ پر کچھ۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی غازان تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ خاطرہ نے حیرت سے اسے جاتے دیکھا، پھر سر جھٹکتے ہوئے کچن سے نکلی اور دروازہ بند کر کے واپس اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کیا ہوا؟ ایسے طوفان بنے کیا گھر میں داخل ہو رہے ہو؟ اپنے کمرے سے نکلتے مکال نے حیرت سے غازان کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو اجرت میں دکھائی دے رہا تھا۔ ذوالقرنین کہاں ہے؟ غازان کے سرد لہجے میں پوچھے جانے والے سوال پر مکال ٹھٹک سا گیا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی واپس گیا ہے۔ کیوں؟
میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ مجھے اب پورا یقین ہو گیا ہے کہ ذوالفقار پیلس پر آنے والی ہر مصیبت کے پیچھے ذوالقرنین اور اس کی ماں ہے۔ وہ کہتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا تو میکال بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ غازان کے ارادے اسے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے موبائل کی تلاش میں نظریں دوڑائی تاکہ خاطرہ کی کالز چیک کر سکے۔